वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 17। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए अब हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। तो देर ना करते हुए फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। तारीख कमरे में डूबा अंधेरा, जहां बस हल्की सी रोशनी मौजूद थी। बेहोश पड़ी शनाया मलिक को बेड पर लिटाया गया था। उसके पास ही कुर्सी पर बैठा शेख आलम उसके दिलरुबा सरापे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उंगली में दबाई सिगरेट के कच लेते, एक नशा सा खुद पर तारी करते, वो पूरे कमरे में धुआं फैलाए हुए था। जब देखते ही देखते उसने थोड़ा आगे होते साइड टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर एक अचानक वार के तौर पर शनाया के मुंह पर फेंकते पूरा पानी का ग्लास खाली किया। तो इस अचानक हमले पर वो नीम बेहोशी की हालत से एकदम से बाहर निकलती, होश आते ही झटके से उठकर बैठती। वो झंझलाहट का शिकार हुई जब बैक वक्त शेख आलम ने अपने हाथ में पकड़े सिगरेट से एक लंबा कश लेते, फौरन से धुआं उसके मुंह पर छोड़ते उसे अचानक से खांसने पर मजबूर किया। वो बुरी तरह से खांसने लगी जब वो झटके से अपनी कुर्सी से उठता शनाया की जानिब बढ़ता उसके बिल्कुल सामने जा बैठा, जबकि वो खांसने के दौरान अपनी आंखों को जोर से मीच कर खोलती, अपने सामने बैठे शेख आलम को देखती, एकदम से हड़बड़ाती हुई थोड़ा पीछे को हुई। तो तुम मुझे कहाँ लाए हो घटिया इंसान। उसके कमीनगी भरे चेहरे से नजरें हटाती वो इर्द गिर्द निगाहें घुमाती कमरे का जायजा लेने लगी। ओह शनाया बेबी, जरूरत से ज्यादा बेवकूफ़ हो तुम। उसे पीछे होते देख वो हंसते हुए बोला तो शनाया को उसी वक्त अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, कहाँ ले आए हो तुम मुझे बेगैरत इंसान। की ना तो उस नजरों से उसे देखती वो तेज ऊंची आवाज में गला फाड़ कर घुर्रा घुर्रा कर चिल्लाई, जब बेक वक्त शेख आलम ने उसकी जानिब बढ़ते उसे खुले बालों से पकड़ते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानती हो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बालों में फंसाई उंगलियों को खींचते उसे दर्द देते मुकाबिल भी उसके चेहरे पर फुंकारा, जिसकी वजह से शनाया की मुंह से सिसकी और आंखों में हल्का सा पानी आने लगा। क्या कर लोगे तुम, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। मुझे अभी के अभी हवेली छोड़ कर आओ, वरना बालाज को पता चला ना तो तुम्हारा कोई हाल नहीं रहेगा। शराया अपनी आंखों में जलती चिंगारियां लिए किसी भपरी हुई शेरनी की तरह दहाड़ी तो शेख आलम ने गुस्से के आलम में उसके बालों को तड़की से खींचा। बालाज शाह क्या बिगाड़ लेगा मेरा, उसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे हाथ भी लगा कर दिखाए। उसके लहजे में इंतहा का गुरूर तकब्बुर था जब शनाया ने महज अपनी सरसरी आंखें घुमाते कर्ब से उसे घुरा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो, वो फिर से फनकारी, वरना उसका बस नहीं चल रहा था। वो इस शख्स के चेहरे को अपने नाखूनों से नोच लेती जिसे बालाज शाह ने अपनी उंगलियों से काट दिए थे, पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराते इत्मीनान से बोला, मगर शनाया उलझन का शिकार हुई। कौन सा हिसाब। झंझलाहट भरे चेहरे से उसे देखते वो अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। भूल गई हो क्या, मेरी ही ज़मीनों में घुसकर मेरी ही फसल जला डाली। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। पहली दफ़ा मैंने मेहनत करके फसल तैयार की थी, मगर तुमने वो जला डाली। अब खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। शेख आलम ने उसके बालों में फंसाए अपने हाथ को झटके से झटकते उसे बेड पर पूरी कुव्वत से दूर झटका तो वो बेड पर गिरती हुई अपनी मुट्ठियां जोर से मीच गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें थोड़ी, जरा सी भी लड़कियों की इज्जत करनी आती है तुम्हें या नहीं। शनाया ने इश्तियाल के आलम में झट से बेड से उठकर उसे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ा। दूसरी जानिब बालाज घुटने का सफ़र घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करता, गैज़ व गज़ब के आलम में बार बार स्टीयरिंग पर हाथ मारकर अपने गुस्से को उतारता, उसके डेरे की जानिब बढ़ता। टूटी फूटी सड़क से वो मुश्किल गाड़ी गुजारने लगा। फिल वक्त उसके चेहरे पर चट्टानों से सख्ती थी, उसका चेहरा और कान सुर्ख पड़ चुके थे। चेहरे की उभरती रगें उसके बेतहाशा वहशत की साफ गवाही देने लगी। माथे पर अनगिनत बल, फुली नाक, सुर्ख अंगारा होती आंखें, जबकि मुँह तले दबे अनाबी बालों को एक दूसरे में पेवस्त करते वो अपनी दर्शगी को काबू में करने की कोशिश में लगा था। जब गाड़ी को झटके से उसके डेरे के सामने रोकते वो उजरत के आलम में रौबदार भारी जसामत लिए बाहर निकलता, धड़ल्ले से दरवाज़ा बंद करता, कंधों पर पड़ी काली अजरक को एक तरफ से थोड़ा नीचे लटके देख हाथ बढ़ाकर उठाते, दूसरे कंधे पर फेंकने की तरह उछाले, भारी भारी कदम उठाते, लंबे लंबे डग भरता। वो जैसे ही अंदर की जानिब बढ़ा तभी मखसूस दरवाजे के सामने ही उसके दो मुलाजिम हाथ में राइफल लिए उसे नजर आए, जिनकी परवाह किए बगैर वो आगे की जानिब बढ़ता, दरवाजे के नज़दीक जाने की बजाय उनकी नज़रों में आने से पहले ही उनकी नज़र से ओझल होता दूसरी तरफ कमरे की दूसरे
طرف کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا جہاں سے نظر آتے اندر کے منظر اور اوضاع اور آواز نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے۔ اور کتنا گرو گے تم بغیرت انسان، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ اپنی بھابھی کو کھو دیا، لیکن تجھے اتنا سب کچھ کر کے ابھی بھی چین نہیں ملا۔ میں اگر چپ ہوں تو صرف اپنی دوست روشی کی وجہ سے، ورنہ تم جیسے شخص کا میں ایسا انجام کرتی کہ پوری دنیا دیکھتی۔ زرلین شاہ نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیوں تم نے اسے بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں صرف پیسے چاہیے تھے نا؟ میں نے تمہیں پورے پیسے دیے، لیکن پھر بھی تم نے زرلین کی وہ تمہارے ساتھ ویڈیو اور پکچرز تم نے زاویان بھائی کو بھیج دیے، جس کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور وہ کھائی میں گر کر مر گئی، صرف تمہاری وجہ سے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں صرف اپنی دوست کی وجہ سے خاموش رہی، جس کی گندی تصویریں بنا کر تم نے ہر مہینے مجھے بلیک میل کرتے پیسے بٹورے، اور ابھی بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ چاہتے کیا ہو تم غلیظ انسان؟ شنایا اونچی آواز میں چیختی چلی گئی، جب باہر کھڑے بالاج کے قدم تو جیسے زمین میں ہی دھس گئے تھے۔ اتنی بڑی حقیقت جس کا اسے علم تک نہ تھا، بس وہ دونوں بھائی بہن ہی یہ جانتے تھے، اور اگر شنایا کو اس بارے میں سب کچھ پتا تھا تو اس نے زرلین کو نکال کر آدھی کہانی ہی کیوں سنائی؟ کیوں زاویان نے اس کی موت پر اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں یہ بات چھپی کی چھپی رہ گئی؟ کیا زاویان ملک بھی اس بات سے واقف تھا؟ کیا وہ جانتا تھا یہ سب؟ اس وقت ان گنت سوال تھے جو بالاج شاہ کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے تو ایک پل کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ ہو کیا رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا، ہاتھ پاؤں ساتھ چھوڑنے لگے، جسم بے جان ہونے لگا۔ اتنا بڑا سچ اور اسے ہی نہیں پتا تھا۔ اس نے شنایا کو بولا بھی تھا اسے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے، تو کیا اب ان کے درمیان نفرت مزید بڑھنے لگی تھی؟ کیا اتنا سب جاننے کے بعد بالاج شاہ اسے معاف کرے گا؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ روشی پولیس میں کمپلین کرنے کے لیے مان جائے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ قتل کیا ہے تم نے، قتل وہ بھی زاویان ملک کی محبت کا۔ بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بس ایک دفعہ سب کچھ میرے انڈر ہو جائے، پھر دیکھنا تم سلاخوں کے پیچھے مرو گے، تڑپو گے تم دن رات۔ اور یہ جو تم لڑکیوں کو بلیک میل کر کے حرام کی کمائی کھاتے ہو نا، کیڑے پڑیں گے تمہیں بغیرت انسان۔ چیخ چیخ کر گلا پھاڑ کر بولتے اس نے خون ٹپکاتی نظریں شیخ عالم کے ہنوز چہرے پر ڈالتے کہا، تو اسی وقت اس نے شنایا کو دوبارہ سے بالوں سے پکڑا۔ یہ دیکھ کر بالاج شاہ کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اس کی آنکھوں میں شرارے دوڑنے لگے، اس کے جسم میں موجود شریانوں میں خون کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے جسم کا خون اس کے اوپر ہی جم گیا ہو۔ جب اتنی ہی دیر میں شیخ عالم نے شنایا کو دونوں بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لٹاتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیتے، پھر نہایت سہولت سے اس پر جھک پڑا۔ تو پاگل ہے کیا لڑکی؟ شیخ عالم نے تجھے زبان دی تھی اور میں اپنی زبان سے نہیں مڑتا، اور یہ اپنے سے کہانی بنانا بند کر۔ بس اتنا ہی بالاج شاہ کی نظریں دیکھ سکتی تھی اور اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی جب اگلے ہی لمحے اس کا پارا شوٹ ہوا، اس کا لاوا پھٹا اور وہ اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے اس شیشے کی کھڑکی کو توڑنے کے لیے پوری قوت سے اپنا ہاتھ مارتا، ایک ہی وار میں اسے چکنا چور کرتا غضب و غضب کے عالم میں اندر آنے لگا۔ جبکہ شیخ عالم جو اس پر قابض ہو رہا تھا، اب اچانک سے اپنے عقب سے آتی دلخراش شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر خاموش فضا میں ایک دم سے شور برپا ہونے کی صورت میں اس نے شنایا کے اوپر ہی گرے اپنی گردن موڑتے پیچھے کھڑکی کی جانب دیکھا، تو سامنے غصے کی مورت بنے بالاج شاہ سے جیسے ہی اس کی نظر ٹکرائی تو اسی ایک پل کے لیے اس کے حواس بے قابو ہوئے۔ بڑے بڑے قدم اٹھا کر چہرے پر انتہا کی وحشت لیے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آتا، اسے پیچھے گلے سے ہی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے، اپنے سامنے کھڑے کرتے، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے ملازم جو باہر کھڑے تھے اندر کے معاملے کو سمجھتے فوراً سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے، اس پر اپنی بندوقیں تان گئے، مگر بالاج شاہ پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ مسلسل اس کے منہ پر گھوسے مارتے، پاگل پن کا مظاہرہ کرتا، بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اب اندھا دھند اسے مارتا ہی چلا گیا۔ تو شنایا ملک بیڈ سے اٹھتی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتی، وہاں پر پڑے بڑے سے واز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ملازموں کے پیچھے جاتی، انہیں اپنی گن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ میں پکڑے واز کو بڑی مہارت اور زور سے ایک شخص کے سر پر مارتی، اسے زمین بوس کر گئی۔ اس اچانک حملے پر دوسرے شخص کی ساری توجہ اس جانب مرکوز ہوئی اور اس نے فوراً سے پہلے شنایا پر گن تان لی۔ شنایا کے منہ سے بیک وقت چیخ برآمد ہوئی تو بالاج شاہ کی ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ اس شخص نے شنایا کی کنپٹی پر رائفل کا نشانہ باندھتے بندوق کو سٹارٹ کرتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا، مگر اس سے پہلے ہی بالاج شیخ عالم کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھتا اس کی رائفل کے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ
تیز ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھتا اور اس کا ہاتھ اوپر کی جانب کر گیا، جس کی وجہ سے گند سے نکلتی گولی چھت کی دیوار پر پیوست ہو گئی۔ بالاج کا دھیان اس جانب ہوا جب شیخ عالم نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے اسے پیچھے سے ہی بیڈ کے پاس پڑا موٹا ڈنڈا اٹھا کر دے مارا، تو تبھی شنایا کے منہ سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی، مگر بالاج شاہ بنا کوئی درد کی نمک چہرے پر لائے بغیر سامنے موجود شخص کی مخصوص جگہ پر اپنی لات مارتا اس کے ہاتھ سے رائفل کھینچ گیا، تو شنایا نے بھی نیچے گرے آدمی کے ہاتھ سے فوراً سے رائفل کھینچی۔ بالاج نے پیچھے مڑتے ان پر گن تانتے، اپنی جیب سے موبائل نکالتے، اپنے بندوں کو کال لگا کر یہاں آنے کا بولتے، اسی وقت اپنے کندھوں سے اجرک اتار کر شنایا کی جانب بڑھاتے، شیخ عالم کو کالر سے پکڑ کر دبوچتے، اسے زمین پر دھکا دیتے، اگلے 15 منٹ تک اسے مار مار کر بے حال کر دیا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی شیخ عالم، میری بہن تیری وجہ سے مری ہے نا، اب میں تیرا کوئی حال نہیں چھوڑوں گا۔ بالاج کے الفاظ شنایا کے پیروں تلے زمین ہی کھینچ گئے، مطلب اس نے سب سن لیا ہے، یہ سوچ کر اسے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی دیر میں اس کے مخصوص بندے آئے تو بالاج نے شیخ عالم کو ان کے حوالے کیا، وہ ابھی اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، پھر شنایا کو نفرت برساتی نظروں سے گھورتے، وہ اس کا ہاتھ دبوچنے والے انداز میں پکڑتا، اسے وہاں سے لے کر چلتا ہوا گاڑی کے پاس آتا، اسے پھینکنے والے انداز میں اندر کی جانب دھکا دیتا، فرنٹ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو اڑاتے ہوئے لے گیا، پھر پورا راستہ خاموشی میں گزارا، حویلی پہنچتے اسے اسی انداز میں باہر نکالتا، اس کی کلائی کو دبوچتا، اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر آتا، اپنے کمرے میں گھسیٹتا ہوا دروازہ بند کر گیا، لمبے لمبے ڈگ لے کر نیچے ہال میں آتے وہ سامنے دیوار پر موجود اپنی ریوالور بندوق پکڑتا، تیش کے عالم میں باہر نکلتا، اپنی گاڑی میں بیٹھتا، اسے سیاہ حویلی کی جانب بڑھا گیا۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد سیاہ حویلی کے سامنے گاڑی روکتا، باہر نکل کر اندر کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ دوسری جانب زاویان ملک اپنے کمرے میں موجود آج مشائم کے کہنے پر شلوار قمیض میں ملبوس تھا، چادر کو ہاتھ میں پکڑے ہوا پنجانی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زاویان، آپ شلوار قمیض میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ مشائم نے اسے سرتا پیر دیکھا جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اس کے چاروں خانے چت کرنے کو تیار تھا، کالے سوٹ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی، چوڑا مضبوط سینہ ابھرا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی بڑی بیئرڈ، انابی ہونٹ، قاتلانہ تلوار سے تیز نگاہیں، تیکھی مغرور کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، حسن جمال، شخصیت، 6 فٹ لمبا قد، اتنے حسن میں وہ قیامت لگ رہا تھا اس وقت۔ اسے تو لڑکے شلوار قمیض میں ہی اچھے لگتے تھے، مگر زاویان ملک شروع سے ہی پینٹ شرٹ پہنتا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ اب میں اس چادر کو کیسے لوں؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا وہ چادر کو کبھی اس کندھے پر تو کبھی اس کندھے پر رکھ رہا تھا۔ لائے مجھے دے، میں دیتی ہوں، مشائم نے اس کے صحن سے نکلتے پراسرار آواز میں کہا، تو زاویان نے چادر اسے پکڑائی، مشائم نے چادر پکڑ کر پھیلاتے اسے دیکھتے تھوڑا نیچے جھکنے کو بولا، تو وہ جیسے ہی تھوڑا نیچے ہوتا اس کے برابر ہوا، پھر مشائم نے چادر کو اس کے کندھوں پر اڑاتے ایک طرف سے اس کا پلہ اٹھا کر دوسرے کندھے پر رکھا۔ بالکل میرے لالا بھی ایسے چادر لیتے تھے۔ مشائم کے منہ سے بے اختیار الفاظ ادا ہوئے، جس پر زاویان نے اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا بھائی بھی ہے؟ اس کے یوں اچانک پوچھنے پر وہ ایک دم سے بوکھلائی اور تذبذب کا شکار ہوتی بات کو بدلنے لگی۔ نہیں، وہ میری چچی کا بیٹا تھا، مطلب میرا کزن۔ مشائم نے بات کو سنبھالا جب اتنی ہی دیر میں باہر سے عجیب و غریب آواز آنے لگی، زاویان، زاویان ملک۔ حویلی کے ہال میں آتے ہی وہ اونچی آواز میں تیز تیز دہاڑا، جبکہ اس کا دماغ اب صرف ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، زرلین کی موت پر۔ دوسری جانب زاویان ملک اس کی بلند آواز کو سنتا اپنے کمرے سے نکلتا نیچے کی جانب بڑھا، باہر نکل سالے، تجھے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ بالا شاہ کی تیز آواز دل چیرنے والی تھی، جب زاویان ملک آنکھوں میں شرارے لیے نیچے ہال میں قدم رکھتا اس کے روبرو جا کھڑا ہوا، اور اس کی آواز پر شہزل اور مشائم اور شاسمین بیگم بھی اب ہال میں آ گئے۔ ابدار صاحب آج گھر نہیں تھے، وہ آفس گئے ہوئے تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے؟ کیوں آیا ہے اب یہاں؟ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے وہ لہجے میں درشت لیے بولا، تیری جان لینے آیا ہوں زاویان ملک۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے، ہررا ہررا کر بولتے، اس نے اپنی ریوالور بندوق کا رخ اس کے سینے کے مقام پر کیا۔ اچھا، ایک زندہ لاش انسان کی جان لینے آیا ہے تو؟ زاویان کا لہجہ دھیما اور تلخ ہوا جب بالاج نے شعلے اگلتی نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھا۔ زندہ لاش انسان یوں سجے سورے نہیں ہوتے زاویان ملک، اور تجھے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ تو سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں اپنی نئی دلہن میں مگن ہو گیا۔ تیری ان چمکتی آنکھوں میں زرلین شاہ تو کہیں نہیں نظر آ رہی، طنزیہ تیکھے لہجے میں دہاڑتے ہوئے بولتا بالاج شاہ۔ یکدم ہی اس کے چہرے پر غصے کی رمق کو دوڑا گیا، اور پھر اگلے ہی پل اپنی ناک کو پھلاتا اور بالاج شاہ کو کالر سے پکڑتا جھنجھوڑ گیا۔ بکواس بند کر بالاج شاہ، تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اپنی زبان کو لگام دے۔ اشتہار کا روپ دہاڑتے اور بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس کے چہرے پر پھنکارا۔
بہت کچھ جان گیا ہوں میں اب تیرے بارے میں۔ زاویان ملک، میری بہن کا قاتل ہے تو جانتا تھا نا کہ وہ ویڈیو اور پکچرز تجھے کس نے بھیجی، پھر بھی تو نے کوئی خلاف قدمی نہیں کی اور اس بات کو چھپا لیا۔ واہ زاویان ملک، تف ہے تم پر۔ بالاج نے معنی خیز انداز میں اسے ترخی بھری نظروں سے دیکھتے کہا تو اسی وقت شاسمین بیگم کے گلے میں گلٹی ابھری، جبکہ شہزل کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیا بک رہا ہے تو سالے؟ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ شخص کون ہے اور سارا معاملہ کیا تھا تو میں اسی وقت اسے زندہ زمین میں نہ گاڑ دیتا۔ اس بار زاویان کی آواز میں درج سے زیادہ غم تھا جو کسی کی نظروں سے چھپ نہ پایا۔ بس کر زاویان ملک، تیرا غصہ تجھ پر اتنا حاوی ہے کہ تو موبائل میں دیکھی چیز کو سچ مان کر میری بہن کو دھکا دے گیا۔ زبان سنبھال اپنی بالاج شاہ، ورنہ میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر غضبناک نظریں گاڑتا چلا کر گمبھیر آواز میں بولا، زبان کھینچے گا میری؟ چل کھینچ کر دکھا۔ اب تو تیری بڑی زبان چل رہی ہے۔ یہ زبان اس وقت کہاں تھی جب زرلین کھائی میں گر چکی تھی؟ لیکن تو نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو نے یہ ویڈیو اور پکچر والا چکر کیوں نہیں بتایا؟ بالاج شاہ نے ایبرو اچکائے۔ کیونکہ یہ میرا اور زرلین کا معاملہ تھا، اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا اور میں تجھے صفائی بھی نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا اس ویڈیو میں جو بھی تھا تو نے اس پر یقین کیا، میری بہن پر نہیں؟ اب بتا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ بالاج کے سوال پر زاویان نے اپنی مٹھیوں کو دبوچا۔ مجھے خود سے زیادہ زرلین شاہ پر یقین ہے، سمجھ گیا تو؟ اور میں صرف اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ وہاں اس لڑکے سے ملنے کیوں گئی، اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ کون تھا؟ میں معاملہ جاننا چاہتا تھا لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی، اور تجھے اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو اس کا بھائی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو قسم سے اتنی صفائی میں کبھی نہ دیتا۔ کیا اب بھی تجھے یقین نہیں ہے؟ زاویان نے اپنے تاثرات بری طرح سے بھیجے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے اسے دھکا دیا اور ہم سب سے یہ بات بھی چھپائی۔ قاتل تو ہی ہوا نا؟ بالاج اپنے لفظوں پر زور دے کر گھرایا۔ میں تیری بہن کا قاتل نہیں ہوں بالاج شاہ۔ زاویان ملک اپنے آپے سے باہر ہوتا شیر سے بھی تیز دہاڑتا اس کی جانب لپکتا، اسے پھر سے کالر سے پکڑنے لگا، جب اس سے پہلے ہی بالاج نے اپنی ریوالور کو اسٹارٹ کرتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے وہاں کھڑے تمام نفوس الرٹ اور شل ہوئے۔ پیچھے ہٹ جاؤ زاویان ملک، میں آج بہت غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو میرے ہاتھ میں موجود گولی چل جائے اور تیرا سینہ چیر جائے۔ بالاج شاہ کے گن میں موجود ہاتھ ہلکے سے لڑکھڑائے۔ ایک وقت میں زاویان ملک اس کی جان تھا اور وہ اپنی جان ہی کی جان بھلا کیسے لے سکتا تھا؟ مارنا چاہتا ہے تو چل مار مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں تیرے ہاتھ میں جو موجود بندوق میرا سینہ کیسے چیرتی ہے۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے معاملے کو بگڑتے دیکھ مشائم آگے بڑھتی انہیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے دیکھ ہڑبڑاتی ہوئی ان کے درمیان میں جاتی کھڑی ہوئی۔ لالا پلیز نہیں، گولی مت چلائیے گا، مشائم لڑکھڑاتی آواز میں بے خودی کے عالم میں خوف کے باعث بولی، کیونکہ جیسی اس وقت سچویشن تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لالا کہنے پر سب نے ایک ساتھ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جب اگلے ہی پل وہ خود پر گھری سب کی نظروں کا مرکز بنتی ہکلاتی ہوئی پھر سے بولنے لگی، میرا مطلب نیہان کے لالا، گن کو نیچے کر دے پلیز۔ اس نے اپنے الفاظ کی تصحیح کی تو بالاج نے اسے پیچھے ہٹنے کا بولا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم لڑکی۔ بالاج نے کاٹتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز گن کو چھوڑ دیں، میرے شوہر کو لگ جائے گی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مشائم کی یہ بات بالاج کو مزید سلگا گئی۔ آج نہیں بچے گا تو زاویان ملک میرے ہاتھوں سے۔ مشائم کو سہولت سے نظر انداز کرتا وہ ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ ڈالنے لگا۔ میری شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ چلا نا گولی۔ زاویان پوری طرح تڑکا ہوا بولا جب بالاج کی گرفت تیز ہوتی چلی گئی، جسے دیکھ مشائم اس کے ہاتھ سے گن چھیننے لگی۔ مشائم تم پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ زاویان نے مشائم کو بازو سے پکڑتے پیچھے کرنا چاہا، عین وقت بالاج کے ہاتھوں کے اوپر موجود مشائم کے ہاتھوں کا دباؤ پڑا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم ہڑبڑایا اور اس ہلچل کے دوران کب گن سے گولی نکلی، کب مشائم کے بازو پر جا کر لگی، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو تب آئی جب گولی کی آواز ان کے کان کے پردوں کو چیرتی چلی گئی، جبکہ مشائم خان اسی وقت اپنے ہوش حواس کھوتی بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوتی۔ اس سے پہلے ہی زاویان نے حیرت زدہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتے تھاما۔ اس کے بازو سے خون کسی فوارے کی طرح چھوٹا، پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھایا، سب کے چہرے ہونک ہی رہ گئے۔ مشائم بے ہوش ہوتی زاویان ملک کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ اس کے جس بازو میں گولی لگی تھی وہاں سے خون کسی سمندر کی طرح بہنے لگا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سرخ خون اس کے بازو سے رستا ہوا سفید ماربل کو خون آلود کر گیا۔ پھر تب ہی سب ایک ساتھ اس کی جانب بڑھتے اسے دیکھنے لگے جو اپنے حواس سے بیگانہ تھی۔ مشائم! زاویان کو تو ایک پل کو سمجھ ہی کہاں آئی
کہاں آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے فسوخیزی سے نکلتے اس نے مشائم کا چہرہ تھپکنا شروع کیا اور بالاشاہ کچھ پل کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ شہزل نے فوراً سے پانی کا گلاس پکڑتے زاویان ملک کی جانب بڑھایا، جسے جھٹ سے تھامتے اس نے جلدی سے اپنی ہتھیلی میں پانی کے کچھ قطرے لیتے اس کے چہرے پر پھینکے۔ مشائم، مشائم، ہوش کرو مشائم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہلچل میں پانی کے گلاس کو پٹکتے اس نے لگاتار مشائم کے چہرے کو حرکت دی۔ اسے ہوش تو آئی مگر وہ بھاری بھاری سانس لینے لگی۔ شہزل، گاڑی نکالو جلدی، اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ماربل پر بہتے خون کو دیکھتے زاویان کا دل لرزنے لگا۔ اس نے مشائم کو فوراً سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرتے رعب دار اونچی آواز میں شہزل کو گاڑی نکالنے کا کہا، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اسے لگا اگر مشائم کو کچھ ہوا تو اسے بھی کچھ ہو جائے گا، مانو جیسے اس کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں جھڑک لیا ہو۔ زاویان اسے لیے باہر کی جانب بڑھا اور وہ اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتی اضطرابی کی کیفیت میں ڈوبے زاویان ملک کو دیکھنے لگی۔ شہزل نے جلدی سے گاڑی نکالی اور زاویان اسے لیے اندر بیٹھا۔ شاسمین بیگم نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو زن سے بھگا لے گئے۔ البتہ ان کے جاتے ہی معاف ہوتے دماغ سے بالاشاہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتا ان کی گاڑی کے پیچھے بڑھا گیا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، گولی اس کے ہاتھ سے چلی تھی۔ اسے صرف برا نہیں، بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ شہزل نے فل اسپیڈ پر گاڑی کو دوڑایا، جبکہ بیک سیٹ پر بیٹھا زاویان ملک، جو اب اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران مشائم کی سانسیں بہت ہی مدھم ہو گئی، نہ چلنے کے برابر۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ان کی گاڑی ہسپتال کے سامنے جا رکی۔ زاویان نے اسے حوصلہ دیتے اپنی باہوں میں اٹھائے، لڑکھڑاتے کانپتے قدم اس ہسپتال کے اندر بڑھائے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! زاویان ہسپتال میں داخل ہوتا زور زور سے چیخنے چلانے لگا، جبکہ ہسپتال کے تمام لوگوں کی توجہ ایک ساتھ اس کی جانب راغب ہوئی۔ وہ گھبرو نوجوان رعبدار شخصیت کا مالک آج کافی گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ ایک خوف سا تھا جو اس کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ اس کی دل خراش آواز کو سنتے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے۔ جب اتنی دیر میں شہزل ملک اسٹریچر کو زاویان کے پاس لایا اور زاویان نے عجلت پن میں فوراً سے مشائم کو اسٹریچر پر لٹایا۔ اس دوران اس کا دوپٹہ سر سے سرکا، جب وہ ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دوپٹہ صحیح کرتے سر پر دینے لگا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو گولی لگی ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرے جلدی سے۔ زاویان ملک غیر ہوتی حالت سے اس کی جانب متوجہ ہوتا التجائی نظروں سے دیکھ کر بولا، جبکہ اتنی دیر میں بالاشاہ اندر آتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لیکن یہ پولیس کیس ہے، ہم علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے سہولت سے انکار کیا، جب زاویان غیظ و غضب کے عالم میں ان کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کا خون بہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں علاج کرو اس کا جلدی سے۔ تھوڑے اطمینان بھرے مگر گھرا گھرا کر بولتے اس نے ڈاکٹر کا کالر پکڑتے جھنجھوڑا، لیکن آپ بات کو سمجھے، پولیس کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے ایک ہی رٹ لگا کر رکھی تھی، جب زاویان ملک نے شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھتے خون ٹپکاتے چہرے سے اسے اسی لمحے اپنی جیٹ سے والیٹ نکالتے ڈاکٹر کی نظروں کے سامنے کیا، جس میں اس کی تصویر تھی پولیس کی وردی میں۔ انسپکٹر زاویان ابدار ملک، میں ہوں ASP، اب جلدی سے میری بیوی کا آپریشن سٹارٹ کرو ورنہ میں تمہیں تھانے لے جا کر اتنا ماروں گا نا کہ تم اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ اس کا لہجہ وحشت پن اور درشت ظاہر کرنے لگا، جب ڈاکٹر گھبراتے ہوئے نرس کو اپنے پاس آنے کا بولتے اسٹریچر کو ICU میں ایڈمٹ کرنے لگا۔ وہ سب بھی ICU کے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جب زاویان کی ایک غیر ارادی نظر بالاشاہ پر پڑی، جو اپنے بازو پشت پر باندھے سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مل گیا تجھے سکون گولی چلا کر؟ بالاشاہ کی جانب بڑھتے کاٹتی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے اسے کالر سے دبوچتے اگلے ہی لمحے اشتعال انگیزی میں اپنے ہاتھ کا گھوسا بنا کر اس کے جبڑے پر دے مارا، جس کی وجہ سے بالاشاہ 2 قدم پیچھے ہوتا اپنے جھکے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں طیش آیا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا، وہاں سے خون رسنے لگا، چہرے کا رنگ سرخ انگارہ ہوا، مگر اپنی غلطی مان کر وہ اپنا سارا غصہ ضبط کرتا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتا، اپنے ناخنوں کو اپنی ہتھیلی میں دبوچنے لگا۔ کیوں آیا ہے اب یہاں تو؟ گولی چلانا چاہتا تھا نا تو نے اس معصوم پر گولی چلا دی، مگر بالاشاہ، مجھے زرلین شاہ کی قسم، اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اسے دوبارہ سے کالر سے پکڑتے وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس کے چہرے پر پھنکارا، اسے کچھ نہیں ہوگا زاویان ملک۔ بالاشاہ اس کی جنونی
जुनून भरी सुर्ख आंखों में देखता एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। इस वक्त सभी उस मासूम लड़की के लिए अपने दिल में उठते दर्द से अनजान थे। बादशाह कशमकश का शिकार था। वो उसे तो नहीं जानता था ना ही वो उसकी कुछ लगती थी। फिर उसका दिल क्यों डूबा चला जा रहा था? क्यों उन सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उन सब की अपनी है? दुआ करके उसे कुछ ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मजीद एक सेकंड भी अब तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। दफा हो जाए यहाँ से बालाज, वरना मेरा दोबारा से हाथ उठ पड़ेगा। जावियान मलिक ने अपनी मुट्ठियों को दबोचते अपने दांतों को आपस में पेवस्त करते पीसा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा अपने जबड़े को भींचते अपने दांतों पर उतार रहा हो। भाई प्लीज़, ये अस्पताल है, पुरसुकून हो जाए। शहज़ल ने आगे बढ़ते जावियान के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कर रहने का कहा, तो जावियान ने बमुश्किल ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते करते अपनी पेशानी को मसला। शहज़ल, इसे बोल दे यहाँ से चला जाए। इसकी वजह से आज मशायम आईसीयू में है। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तल्ख लहजे में बोलते उसने अपने रोते दिल को संभालते पीछे की जानिब कदम लेते, अपना चेहरा मोड़ते, अपनी पुश्त पर बाजू बांधते आईसीयू के दरवाजे के पास जाकर कदम रोके, जहाँ बेड पर बेसुध लेटी मशायम जिसके बाजू को बरहना किए डॉक्टर एहतियात से गोली निकालने की कोशिश कर रहे थे। बेटा प्लीज़, आप चले जाओ यहाँ से। शास्मीन बेगम जावियान के उबलते गुस्से को देखती बादशाह की जानिब बढ़ती माज़रत तलब लहजे में बोली, आंटी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाला ज़ब्त के घूंट भरता एक आखिरी तनकीदी नज़र जावियान पर डालते उसी वक्त वहाँ से पलटता हुआ चला गया। अस्पताल से निकलते हवेली पहुँचते वो हॉल में बैठे तमाम अफराद को महज मुश्तरका सलाम करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अपना लॉक किया दरवाज़ा खोलते उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाया तो क्लिक की आवाज़ पर शनाया मलिक सीधी होती दरवाजे की सिम देखती उसके अंदर आते ही उसकी जानिब बढ़ी। आप कहाँ चले गए थे मुझे कमरे में बंद करके? भीगी आवाज़ में आंखों में हल्की सी नमी लिए वो उसके हाथों को पकड़ती रंधी हुई आवाज़ में बोली। जब बादशाह ने बगैर उस पर नज़र डाले अपने हाथों से उसके हाथ पीछे करने के लिए उन्हें ज़ोर से झटका। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। माऊफ होते दिमाग से उसके चेहरे को वालहाना नज़र से देखती वो बहके बहके तफक्करी लहजे में बोली, तो उसी लम्हे बादशाह ने बिगड़े तेवरों से उसे देखा, जिसकी आंखें सूजी हुई थी, नाक और गाल सुर्ख पर पड़ चुके थे, हालत उजड़ी हुई थी। मुझे कोई हक नहीं है तुमसे नाराज़ होने का और अब ना ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। दो टोक अंदाज में बोलते सहूलत से उसे नज़रअंदाज करते वो वहाँ से चलता हुआ सोफे पर बैठते अपनी आंखों को बंद करता उंगलियां अपनी पेशानी पर टिका गया, जिससे महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी थका हुआ और गमज़दा है। प्लीज़ बालाज, बस मेरी एक दफ़ा बात सुन ले, मैं आपको सब सच सच बताऊंगी। मुल्तजी और फरियादी लहजे में बोलते उसकी जानिब बढ़ती वो उसके पास पहुंचते ही उसके कदमों में जा बैठी। इस वक्त वो मगरूरी लड़की शनाया मलिक नहीं बल्कि मोहब्बत के हाथों मजबूर लड़की लग रही थी। बहुत सच सुन चुका हूँ मैं, मज़ीद कुछ सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम्हें कहा था मैंने कि मुझे झूठ से एलर्जी है, नफ़रत है, तुमने फिर भी ऐसा किया। अपनी आंखें खोलकर अपने कदमों में बैठी शनाया मलिक को देखते हुए गज़बनाक काटदार लहजे में बोला, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, मुझे अब सख्त नफरत हो गई है तुमसे शनाया मलिक। कर्ब से चूर लहजा जो शनाया के लबों पर कल्फ लगा गया, आंखों में हल्का सा पानी ले आया। प्लीज़ ऐसा मत करे वरना मैं रोने लगूंगी। शनाया की आंखें पानी से भर गई। तो रो लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे आंसुओं से ना ही तुम्हारी चलती सांसों से। और अगर रोने से दिल ना भरा तो अपनी सांसें बंद कर लेना, लेकिन अब मुझसे बात करने की गलती मत करना। सर्द बर्फीला लहजा जो शनाया के दिल को चीरता उसे दो हिस्सों में तकसीम करता उसकी रूह को झंझोड़ने लगा। चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर बदले में बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। शनाया टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बेरुखी उसके दिल को क्यों तकलीफ़ देने लगी है। बिल्कुल इस गलती के बदले में मुझे अब जान ही चाहिए तुम्हारी शनाया मलिक। लेकिन फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुमसे बदला लेकर तुम्हें तलाक देकर मैं हवेली से निकाल दूंगा। शफ़क़त भरी नज़रों से एक आखिरी नज़र उसके हौंक चेहरे पर डालता वो बेक वक्त वहाँ से उठता, शनाया को साकित हैरत ज़दा और छल छोड़े कमरे से निकलता, सीढ़ियों का रास्ता तय करता, अपने बालों में उंगलियां फंसाता हवेली की बैक साइड में मौजूद तन्हाई के लिए नेहान शाह के अस्तबल में आ गया। दूसरी जानिब डॉक्टर उन्हें बताकर गए थे कि पेशेंट की कंडीशन अभी क्रिटिकल है, जिसकी वजह से जावियान की हालत और बिगड़ने लगी। अबदार साहब भी ऑफिस से सीधा अस्पताल आ गए। उसका ऑपरेशन चल रहा था। जावियान आईसीयू की दीवार के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठा अपना चेहरा हथेलियों में थामे हुए था। उसकी इस हालत को देखकर शास्मिन बेगम तो गश खाती ही रह गई। वो इस लड़की को अब जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहती थी, मगर जावियान मलिक की इस वक्त ऐसी हालत में देख कर उन्हें ये काम बहुत ही मुश्किल लगा। भाई संभाले खुद को, भाभी ठीक हो जाएगी। शहज़ल ने घुटनों के बल उसके पास बैठते उसके कंधे पर हाथ रखा तो जावियान ने अपने सुर्ख होते चेहरे से हाथ दूर करते चेहरा मोड़ते नमी भरी नज़रों से उसे देखा। डॉक्टर बोल कर गए हैं शहज़ल
شہزل کریٹیکل سچویشن ہے، بچوں کی طرح ہوڑ باہر نکال کر بولتے وہ اپنا دماغی توازن کھونے لگا تھا۔ بھائی ڈاکٹر تو ایسے ہی بولتے ہیں، آپ پریشان مت ہو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شہزل نے پرسکون لہجے میں بولتے اسے بھی پرسکون ہونے کا کہا تو زاویان نے اپنی آنکھوں کو جھپکتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف مشائم کا قبضہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کی باتیں جب اچانک سے اس کے ذہن میں اس دن والی اس کی کہی بات گھومی۔ اس نے کہا تھا اللہ سے مانگے، اللہ سب دے گا، آپ مانگ کر تو دیکھیں، آپ دعا تو کریں۔ یہ سوچتے اس کا دل اپنی مخصوص جگہ سے ہلا تھا۔ اس نے تو دعا مانگنی کب کی چھوڑ دی تھی۔ اس کا ماننا تھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مانگنے کا فائدہ، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا دعا تو ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ جلد ہو یا دیر سے، مگر اللہ سب کی سنتا ہے۔ نہ جانے کیسے اب اس کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مشائم کی سانسیں مانگے۔ جب سوچتے ہی سوچتے اس کے ہونٹ ہلے اور اس نے اوپر کی جانب دیکھا۔ آج وہ پورے 6 مہینوں بعد دوبارہ سے دعا مانگنے لگا تھا، صرف مشائم کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے۔ اے اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ تم سے تیری بندی کی زندگی مانگ رہا تھا، مجھے اس کی سانسیں عطا کر دے میرے اللہ۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہی میری کل کائنات ہو۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے نا، پھر تو میرے دل کی آواز بھی سن، میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے دوبارہ سے نا امید مت ہونے دینا۔ اللہ میری دعا قبول کر لینا، مجھے مشائم دے دینا۔ آئی سی یو کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تو زاویان اپنی سوچوں سے باہر نکلتا جلدی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف ڈاکٹر، وہ کیسی ہے اب؟ زاویان اجرت میں ہکلاتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ دیکھیے، ہم نے گولی تو نکال دی ہے، مگر ان کا بلڈ کافی زیادہ ضائع ہو چکا ہے، بلکہ بہت ہی کم بلڈ ان کے جسم میں رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہوش نہیں آ رہی۔ ہم نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا ہے، ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ اس وقت او نیگیٹو بلڈ گروپ ہمارے ہسپتال میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی بلڈ میچ کرتا ہے یا بلڈ کا ارینج ہو جاتا ہے تو پلیز ہمیں جلدی سے بتائیں۔ ہم نے انہیں ڈرپس تو لگائی ہیں، مگر انہیں اس وقت بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ان کے سروں پر بم پھوڑتے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ سب ایک ساتھ سوچ میں ڈوبے، کیونکہ کسی کا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو نہیں تھا۔ زاویان بیٹا، میری نظر میں دور دور تک کسی کا بلڈ او نیگیٹو نہیں ہے۔ ابدار صاحب اس کی مورت بنے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے گویا ہوئے۔ بابا، اب کیا ہوگا؟ کسی کا بلڈ بھی او نیگیٹو نہیں ہے؟ زاویان صحیح معنی میں پریشان ہوا۔ او نیگیٹو تو بس زرلین بھابھی کا ہی تھا، شہزل نے کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ شاسمین بیگم کو ان کی گفتگو میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ ان کی طرف سے مشائم مر بھی جاتی تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، صرف زرلین کا ہی نہیں، اس کی بہن کا بھی بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ اس وقت صرف وہی ہے جو مشائم کو خون دے سکتی ہے۔ ابدار صاحب کو یاد آیا کہ نیہان شاہ کا اور زرلین کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ مگر بابا، میں ان سے احسان نہیں لینا چاہتا، بالاج کی وجہ سے ہی آج مشائم اس حالت میں ہے۔ زاویان کو ایک دم سے طیش چڑھا۔ لیکن زاویان بیٹا، ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اگر فوری طور پر مشائم کی باڈی کو بلڈ نہ ملا تو جلد ہی اس کی ریڈ سیلز ختم ہو جائیں گے۔ بابا، میں مشائم کو بچانا چاہتا ہوں، مگر بالاج شاہ سے مدد نہیں لینا چاہتا، میں اس سے اب بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ زاویان انتہائی بے بس ہوا۔ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے بات کرو؟ میں خود اس سے بات کروں گا، اسے کہوں گا کہ نیہان کو لے کر ہسپتال آ جائے۔ ابدار صاحب نے جیب سے موبائل نکالا اور بالاج شاہ کا نمبر ڈائل کرتے کان کے ساتھ لگایا تو دوسری جانب سے تیسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ابدار صاحب نے ساری بات اس کے گوش گزاری اور نیہان کو لے کر ہسپتال آنے کا کہا، جس پر وہ حامی بھرتا اچھا بول کر کال کو بند کرتا نیہان کے کمرے کی جانب بڑھا، جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنی مخصوص ڈائری میں کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ بالاج شاہ نے دروازہ نوک کیا اور اندر چلا آیا، جب نیہان نے اسی وقت اس ڈائری کو اپنے پاس پڑے ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ گڑیا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، سادہ لہجے میں مخاطب ہوتا اس کے پاس پہنچتے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ جی بولے لالا، کیا بات ہے؟ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر عجیب ہی تھکے تھکے تاثرات دیکھ کر نیہان نے فوراً سے استفسار کیا تو بالاج نے اپنے گلے میں اٹکا تھوک اندر کرتے بولنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ کیسے غلطی میں اس سے گن چل گئی اور مشائم کے بازو پر لگ گئی۔ بچے، اس کا اور آپ کا بلڈ گروپ سیم ہے، اب اسے بلڈ کی ضرورت ہے، کیا آپ اسے بلڈ دو گی؟ بالاج نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی لالا، میں انہیں بلڈ دوں گی، وہ بہت اچھی ہے، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اب انہیں مدد کی ضرورت ہے تو میں ان کی مدد ضرور کروں گی۔ نیہان نے اس بات میں سر ہلاتے اپنا سائیڈ پر پڑا عبایا اٹھا کر پہننا شروع کیا۔ میں گیراج میں جا کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، تم جلدی سے آ جانا۔ بالاج باہر کی جانب بڑھا تو نیہان نقاب کرتے اپنا موبائل اپنے بیگ میں ڈالتی، پھر بیگ کو ہاتھ میں اٹھائے گیراج کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 15 ہی منٹ میں وہ لوگ ہسپتال پہنچے اور فوراً سے نیہان کو بلڈ دینے کے لیے اندر لے جایا گیا۔
بالاج باہر ہی کھڑا تھا جب زاویان نے اس پر ایک غیر ارادی نظر تک نہ ڈالی، جس کی وجہ سے وہ چلتا ہوا ان سے تھوڑا دور آ گیا، جبکہ نیہان شاہ کا بیگ جو وہ بالاج کو پکڑا کر گئی تھی وہ باہر ہی چیئر پر پڑا تھا۔ جب اسی وقت اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل رنگ ہوا تو شہزل رنگ ٹون کی جانب متوجہ ہوا۔ پھر دیکھتے ہی اس نے بیگ کی جانب بڑھتے بیگ کی زپ کو کھولتے اندر سے موبائل نکالا جس پر ماما جان کالنگ لکھا آ رہا تھا، جسے دیکھ وہ دوبارہ سے موبائل اندر رکھنے لگا، جب اس کی نظر بیگ میں موجود اس کی پنک کلر کی ڈائری پر پڑی، جسے فوراً سے اس سے نکالتے ایک نظر ان کی جانب پشت کیے دور کھڑے بالاج شاہ کی جانب ڈالتے اس ڈائری کو اپنی ویسٹ میں اٹکایا۔ کچھ ہی وقت میں نیہان کا بلڈ مشائم کو لگا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر کہہ کر گئے تھے کہ کچھ وقت میں اسے ہوش بھی آ جائے گا۔ نیہان شاہ خون دے کر اب باہر آ چکی تھی جب ابدار صاحب اس کی جانب بڑھے۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ان کا لہجہ مشکور تھا۔ زاویان کی نظریں جھکی ہوئی تھی جبکہ شہزل مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا نہ جانے کیسے اس کی نظر اس کے ہونٹ کے نیچے موجود تل پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ شکریہ کی کیا بات ہے انکل، وہ میری بہنوں جیسی ہے، مجھے تو مدد کرنی ہی تھی، وہ اپنی میٹھی آواز میں بولی جب اس کی نظر زاویان ملک سے ٹکرائی، جس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اسے دیکھ کر یوں ہی اس کے دل میں درد اٹھا تھا۔ اس کی یہ حالت مشائم کی وجہ سے تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ نیہان چلے اب؟ بالاج شاہ نے آگے بڑھتے اس سے مخاطب کیا۔ لالا میں مشائم سے مل کر جانا چاہتی ہوں، کیا ہم تھوڑی دیر اور ٹھہر سکتے ہیں؟ نیہان نے جانچتے لہجے میں تشویش سے پوچھا تو بالاج نے اجازت کے طور پر فقط اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب آئی سی یو کے باہر کھڑے اب اسے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے۔ پھر ڈاکٹر نے سامنے سے آتے مشائم کی بلڈ گروپ رپورٹ شاسمین بیگم کو پکڑائی، جنہوں نے پکڑ کر پہلے تو نظر انداز کیا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ رپورٹ کو کھول کر پڑھنے لگی، جب اسی وقت ان کی کانوں میں شہزل کی آواز گونجی، ماما مشائم کو ہوش آ گیا ہے، آئے اندر چلیں۔ شہزل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب بڑھ گیا جب اس اچانک افتادگی پر ان کے ہاتھ سے بلڈ رپورٹ گرتی زمین بوس ہوئی اور وہ سب خود اندر چلے گئے۔ اگر وہ رپورٹ کھل جاتی، شاسمین بیگم اسے پڑھ لیتی اور زرلین شاہ اور مشائم خان کی بلڈ گروپ رپورٹ بالکل سیم دیکھ لیتی تو آج اسی وقت اس کا سچ سب پر عیاں ہو جاتا۔ مشائم کی رپورٹ جس میں اس کا اور زرلین کا بلڈ میچ تھا، وہ یہ دیکھتی دیکھتی رہ گئی تھی، مگر ابھی بھی سب ختم نہیں ہوا تھا۔ کیا پتا وہ رپورٹ دوبارہ سے وہی پکڑ لے یا پھر وہ رپورٹ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مشائم کو جیسے ہی ہوش آئی اس نے اپنے ارد گرد سب کو کھڑا پایا۔ زاویان ملک اس کا ہاتھ پکڑے بے صبری بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت تھوڑی پھیکی لگنے لگی تھی۔ مشائم بیٹا آپ ٹھیک ہو اب؟ زاویان بس خاموشی سے اسے ٹکاٹک دیکھ رہا تھا۔ جب ابدار صاحب نے مشائم کو دیکھتے پوچھا تو نیہان شاہ بھی اس کی جانب بڑھی۔ مشائم نے اس بات میں سر ہلایا اور نیہان کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ نیہان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کے گال کو سہلایا، مگر اس کی نظر مشائم پر کم اور زاویان ملک پر زیادہ تھی، جو سب کچھ فراموش کیے مشائم کے چہرے میں کھو گیا۔ نیہان نے تھوڑی سی اس سے بات کی جب وہ سائڈ پر ہوئی، اسی وقت زاویان نے محبت بھری نظریں اسی پر رکھتے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو تھوڑا اوپر لے جا کر اس پر اپنے دہکتے لب رکھے، اور یہ منظر نیہان شاہ کی آنکھوں میں نمی کو تیزی سے دوڑا گیا۔ وہ صاف محسوس کر سکتی تھی زاویان کے لیے مشائم کے جذبات۔ کیا ملا تھا اسے یک طرفہ محبت کر کے؟ صرف درد ہی درد، جو اسے آئے دن برداشت کرنا پڑتا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ زاویان ملک اور اس کی محبت سے دستبردار ہو جاتی۔ میں نیہان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں آج اس ہسپتال کو گواہ بنا کر زاویان ملک کی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں، اسے اپنے دل سے نکالتی ہوں، اسے اپنے ذہن سے بے دخل کرتی ہوں۔ آج کے بعد اس کا خیال بھی نیہان شاہ تم پر حرام ہوگا۔ نیہان نظریں اس پر ٹکائے اپنے ذہن میں سوچتی چلی گئی، ویسے بھی وہ کیوں خود کو تھکا رہی تھی اس کے پیچھے بھاگ کر، لیکن اب اس نے بھی سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زاویان کا خیال اپنے ذہن تک میں نہیں لائے گی۔ گڑیا مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب گن سے گولی نکل گئی۔ بالا شاہ اس کی جانب بڑھتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے افسردہ خیز لہجے میں بولا، نہیں آپ کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی آپ کے ہاتھ سے گن چھینی جس وجہ سے گولی مجھے لگ گئی۔ مشائم ان دونوں بہن بھائی کو جی بھر کر دیکھتی آرام دہ لہجے میں گویا ہوئی تو بالاج ہلکا سا مسکراتا اسے صحت یابی کی دعا دیتا نیہان کے ساتھ باہر نکلا۔ اللہ تمہیں صحت دے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نیہان شاہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ بالاج دروازے سے باہر نکلتا آگے کی جانب بڑھا جب نیہان وہیں رک کر اپنے آنسو صاف کرتی چیئرز کے پاس زمین پر پڑی کاغذی رپورٹ کو دیکھتی، وہ اگلے ہی لمحے جھک کر اسے اٹھا گئی۔ بالا شاہ تھوڑا آگے پہنچا جب نیہان اس رپورٹ کو اپنے بیگ میں ڈالتی اس کے برابر پہنچنے لگی۔
دوسری جانب مشائم کی حالت ابھی ڈسچارج والی نہیں تھی، اس لیے اسے کل ڈسچارج ملنا تھا۔ ابدال صاحب اور شاسمین بیگم گھر چلے گئے اور زابیان اور شہزل اس کے پاس ہی رہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اب آگے کیا ہوگا، کیا زرلین کا راز کھل جائے گا یا نہیں، کب سب کو پتہ چلے گا، یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔